अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं द्राबन टॉक शो से मलिक फैज़। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो जो मौजूदा अभी सूरत हाल है बल्दियात की, उसमें डिप्टी तहसील मेयर के इलेक्शन होने जा रहे थे 25 जनवरी को, लेकिन उस पर स्टे आर्डर ले लिया गया और वो फ़िलहाल जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं। तो इसी सिलसिला में तहसील कुलाची, तहसील द्राबन, तहसील परोआ और तहसील द्रजना में इलेक्शन जो होने थे हमारे मकामी सतह पर, तो आज हम उस पर बहस करेंगे। उसके लिए हमने आज ज़हमत दी है मोहम्मद शफीक आलम को, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, जबकि सादुल्ला अलमास साहब भी हमारे साथ हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे हम जानेंगे इस सूरत हाल। जबकि ये इलेक्शन जो है स्टे हो गए हैं और अब इनका पता नहीं है कि ये स्टे कब टूटता है। और हालांकि बुनियादी तौर पर इसको देखा जाए तो ये जो डिप्टी मेयर है, इसका एक्ट जो था उसमें ये नहीं था कि डिप्टी मेयर का जो इंतखाबात बलदियाती हुए हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत चूँकि पीटीआई की है और उनकी सीटें बहुत कम थीं, तो उन्होंने इस एक्ट में तरमीम करके डिप्टी मेयर इन पर बिठाने की कोशिश की। लेकिन वो जो है ना वो स्टे हो गया है और अब इनको जो है ना अदालत में जाना पड़ा है। तो इसी सिलसिले में आज हम इस पर बहस करेंगे। सबसे पहले शफीक आलम साहब, आप हमें ये बताएं, कुलाची की अगर हम बात करें तो कुलाची में जो मेम्बरान हैं उनकी तादाद 22 है। वहाँ पर अली अमीन ख़ान गंडापुर और फ़तीउल्लाह ख़ान मियाँ खेल जो है, इनका आपस में इत्तेहाद हुआ है। इनके जो मेम्बरान हैं, जो उम्मीदवार थे डिप्टी तहसील मेयर के लिए, अली अमीन का खुर्शीद ख़ान था और फ़तीउल्लाह ख़ान मियाँ खेल का उमर ख़िताब ख़ान। तो इन्होंने एक पर इत्तेफाक करना था, इन्होंने ग़ालिबन इत्तेफाक कर भी लिया है। और जबकि इनके मद्दे मुकाबल आगाज़ ख़ान का रियाज़ ख़ान जो है वो उम्मीदवार था। इनके टोटल 22 मेम्बरान हैं और 22 में से जो आगाज़ ख़ान गंडापुर है, उनका दावा है कि उनके पास 13 मेम्बरान थे। जबकि इसमें फ़तीउल्लाह ख़ान मियाँ खेल जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 14 मेम्बरान हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल थी और यहाँ पर कौन जीतने जा रहा था? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस टॉक शो के ज़रिए काफ़ी मालूमात नाजरीन तक पहुँचाते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों को आप बिठाते हैं जो इन बातों को समझने वाले हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुनियादी जमहूरियत बल्दियात से शुरू होती है। आम आदमी की पहुँच बल्दियाती नुमाइंदे तक आसानी से हो सकती है। तो इसके लिए बेहतरीन कानून साजी होनी चाहिए, इसके लिए बेहतरीन एक्ट होने चाहिए। तो जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है उसमें यह है कि जिस एक्ट के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराए गए उसमें नायब नाज़िम या नायब चेयरमैन इसकी गुंजाइश नहीं थी। तो ये गुज़श्ता जो हुकूमत साबका कहेंगे, साबका हुकूमत ने जब देखा कि उनकी सीटें ओवरऑल सूबे में कम आई हैं, मेयर वाली, तो उन्होंने डिप्टी मेयर को इसमें मेयर के साथ मुआवन रखने या उसके अख्तियारात को तकसीम करने के लिए डिप्टी मेयर की सीट भी किसी तरीके से वो इसमें शामिल कर ली। और ये चूँकि इसको हम गैर कानूनी तो नहीं कहेंगे, ये अदलिया का काम है, लेकिन ये चूँकि बाद में शामिल किया गया इसलिए स्टे हो गया है कि ये उस एक्ट में शामिल नहीं है। बाद में उसमें तरमीम की गई है, लिहाजा उन्होंने स्टे मंजूर कर लिया। अब इसका फैसला क्या होता है ये तो अदलिया का काम है। बाकी आपका सवाल ये है कि तहसील कुलाची में, तो तहसील कुलाची में इनके 22 मेंबर हैं और दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे साथ तादाद ज़्यादा है, यानी गंडापुर ग्रुप 13 तादाद बताते हैं और मियाँ खेल ग्रुप 14 बताते हैं। तो ये हकीकत तो सामने आनी थी जब मौका होता और जब ये इलेक्शन हो जाते उसमें वाज़े हो जाता। बहरहाल जो बज़ाहिर पोजीशन नज़र आ रही है तो वो दोनों इकट्ठे हुए। अली अमीन ख़ान गंडापुर और फ़तहुल्लाह ख़ान गंडापुर ने डिप्टी मेयर के लिए इल्हाक किया। लेकिन जो मालूमात हैं, मालूमात की हद तक मैं ये कहूँगा कि आगाज़ ख़ान की पोजीशन ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। जो हमें मालूमात हैं कि उनके साथ ज़्यादा मेंबर हैं।
باقی جو فیصلہ ہوگا وہ تو میدان میں نظر آئے گا. اچھا اسداللہ علماء صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ درابن کلاں میں ڈپٹی میئر کے لیے عمر خطاب شاہ بختیار جو کہ آغاز خان گنڈاپور کا امیدوار تھا، جبکہ فتح اللہ خان کا ممتاز خان میخیل تھا. درابن کلاں میں جو ممبران ہیں ان کی تعداد 26 ہے، اور 26 میں سے گنڈاپور جو ہے وہ 16 ممبران کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں 16 ممبران ہیں، جبکہ اس کی شنید یہ بھی آئی ہے کہ ان کے یہ جو ممبران ہیں ان کو یہ اسلام آباد انہوں نے منتقل کیا ہے، اور یہ الیکشن والے دن ہی ان کو لایا جاتا، لیکن اس سے قبل جو ہے نا یہ اسٹے آرڈر ہو گیا ہے اور یہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو گئے ہیں. آپ ذرا اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. جناب ملک صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس اہم معاملے کے بارے میں یہاں بلایا ہے. تو سر سے تو بات وہی ہے جو شفیق عالم صاحب اور آپ کہہ گئے ہیں کہ جب صوبائی حکومت یہ الیکشن تحصیل میئر کا ہار گئی صوبے میں، تو انہوں نے الیکشن کے بعد ایکٹ میں ایک نئی ترمیم ڈال دی کہ ڈپٹی میئر کے ذریعے وہ اختیارات چھیننا چاہتے تھے، اور اس کے اب انہوں نے اس پر عمل درآمد 25 تاریخ کو کرنا تھا. جب اس کے 1.25 سال ہوا ہے بلدیاتی اداروں کو بنے ہوئے، اس 1.25 سال میں ولیج ناظمین یا تحصیل ممبران کو کسی قسم کے کوئی فنڈ نہیں دیے گئے، اور نہ ان کی کوئی اہمیت تھی. اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک وہ ثابت ہوا کہ یہ الیکشن کا جو ہی اعلان ہوا تو تحصیل ممبران اور ولیج ناظمین کی یعنی ان کے کافی ان کو عزت ملنے لگی، اور یہ جو سیاسی لوگ ان کے گھروں پر دوڑنے لگے اور ان سے ووٹ مانگنے لگے. تو تحصیل درابن میں ٹوٹل ان کے 26 ممبران ہیں، اس میں ظاہری پوزیشن جو ہے نا جو اوپن ہے اس میں گنڈاپور گروپ کے جو اوپن ہیں وہ 4 ممبران ہیں، اور اس میں 2-3 بتائے جا رہے ہیں کہ جے یو آئی کے بھی ہیں علیحدہ، اور زیادہ تر ممبران جو ہیں وہ میخیل گروپ کے بتائے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو گیم کھیلی گئی ہے کہ یہاں سے یہ اپنا درابن سے تحصیل ممبران کو لے جایا گیا ہے مری یا اسلام آباد، تو وہ وہاں سے بھی انہوں نے ہم سے بھی فون پر رابطہ کیا کہ ہمارے پاس 14 اور 2 16 ممبران کی حمایت حاصل ہے، جس میں 2 خواتین بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی بھی تحصیل ممبر جو ہیں. تو یہ ان کا دعویٰ ہے، اور میخیل گروپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس زیادہ ہیں. اور ابھی تک تو یعنی وہ وہاں یعنی ابھی جب یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو وہ وہاں ابھی اسلام آباد اور مری میں ہیں. تو وہ جو نیٹ پہ تصویر ہے یہ وہ 4 ممبران کی آئی ہے، جو اس پر اب زیادہ تر لوگ بھی تبصرہ کر رہے ہیں اگر دیگر ممبران ان کے ساتھ ہیں تو وہ ان کو بھی شو کریں، لیکن یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں یعنی جو ظاہری پوزیشن تھی وہ میخیل برادران کی مضبوط تھی درابن میں، لیکن اب جو پوزیشن بتائی جا رہی ہے جو گنڈاپور گروپ دعویٰ کر رہا ہے اس میں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں میخیل کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. اچھا، وہ گنڈاپور تو یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ان کو جمعیت علماء اسلام جو ہے جن کی موتی خان بابڑ اور مستدی شریف کی جو ایک ہے جمعیت کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ بھی 2 ہماری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 16 اور 2 18 ہمارے پاس ہو گئی ہیں. تو یہی ہم بھی سن رہے ہیں کہ یہ جو 2 سیٹیں ہیں یہ شاید کہ وہ انہوں نے مولانا برادران سے کوئی بات کی ہو تو اس طرف چلی جائیں، کیونکہ مستدی والی شیخ احمد علی خان کے تھرو جائے گی نا. ہاں ان کا بھانجا ہے، ان کا بھانجا ہے. اور موتی اللہ خان جو ہے وہ تو جے یو آئی کا بندہ ہے. اور تھوڑا بہت کیونکہ جب یہ تحصیل کا الیکشن ہو رہا تحصیل میئر کا تو جے یو آئی نے واضح احسان خان کی حمایت کی تھی. اس کے بعد یعنی کچھ ان کے درمیان پھر اب دوریاں ہو گئی ہیں، کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو اب جے یو آئی اور میخیل برادران کے درمیان دوریاں ہیں. حالانکہ میخیل کو جتوانے والے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلامی ہم یہ سمجھتے ہیں جو بھی تجزیہ نگار ہیں بلکہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اگر جے یو آئی کے ساتھ ان کا اتحاد نہ ہوتا تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا. لیکن اب جو احسان خان کی جو تحصیل میئرشپ ہے اس میں جے یو آئی کا بالکل کردار ہے. اور جب یہ تحصیل ڈپٹی میئر کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جے یو آئی والے اپنی حمایت ان کے پلے ڈال دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو اگر میں درازندہ کی بات کروں، درازندہ میں جو تحصیل میئر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں عزت الخان شیرانی. ان کے جو ممبران ہیں 19 ہیں، اور وہاں پر ان کے مد مقابل جو ہے وہ پی ڈی ایم کا امیدوار ہے. چونکہ الیکشن اب ملتوی ہو چکے ہیں تو انہوں نے ناموں کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا. اب اگر ہم پروئے کی جانب جائیں گے تو پرو میں کل ممبران جو ہیں ان کی تعداد 42 ہے. وہاں پر جو ہے مختار جو کہ میاں خیل گروپ کے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے معظم خان ہیں. ان کے درمیان مقابلہ ہونا تھا لیکن الیکشن ملتوی ہونے کی وجہ سے یہ بریک ہو گیا ہے.
تو اب وہاں پر جو میاخیل ہیں ان کا جو دعویٰ ہے وہ 25 ممبران کا ہے کہ ہمارے پاس 42 میں سے 25 ممبران جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو صدر آپ کیا جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا پروے میں جو ہے نا وہ کیا صورتحال تھی؟ جناب پروا جو ہے نا اس وقت وہاں سٹنگ ایم پی اے مسلسل JUI کا ہے، اور جبکہ وہاں پر تحصیل میئر جو بنا ہے وہ ہے میاں خیل گروپ کا فخر اللہ خان میاں خیل، لیکن جو ولیج ناظمین ہیں وہ بالکل متفرق ہیں، یعنی JUI کے بھی ہیں اور وہاں کے بھی ہیں، یعنی میاں خیل گروپ کے بھی ہیں۔ اب میاں خیل گروپ کے اس ڈپٹی چیئرمین کے لیے 2 امیدوار تھے، ملک ارشد پروا اور مختار ڈھانڈلہ، پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کر کے میرے خیال میں مختار ڈھانڈلے کو امیدوار کیا، اور اسی طرح JUI میں بھی معظم سکھانی کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں بھی 2-3 امیدوار یعنی سامنے آئے ہوئے تھے، جس کا فیصلہ کل لطف رحمان صاحب نے کرنا تھا، ان کی میٹنگ بھی تھی، جیسے اسٹے ہو گیا تو وہ یعنی اب واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ، جبکہ وہ میٹنگ بھی میرے خیال میں ملتوی ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پروا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں JUI اور میاں خیل گروپ بالکل بہت زیادہ سٹرانگ ہیں دونوں، اور ان کے یہ جو دعوے ہیں نا دونوں کے دعووں پر کا رزلٹ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ الیکشن ہوتے اور جو ان کا نتیجہ آتا۔ ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس، اگر آپ جس طرح آپ کو ابھی آغاز خان نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس 14 ہیں، اور فتح اللہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں، اس نے 13 کا کہا، اس نے 14 کا کہا۔ اسی طرح اگر ہم وہاں دونوں گروپوں سے رابطہ کریں گے تو وہ دونوں اپنا دعویٰ بتائیں گے، متضاد ہوں گے، لہٰذا بھر کے یہ دونوں گروپ وہاں پہ مضبوط ہیں، اور میرے خیال میں بالکل یہ وہاں پہ ٹف کا مقابلہ ہوتا۔ ہاں اگر وہاں پہ اہل سنت جماعت جو ہے ان کے بھی کچھ ہیں ولیج ناظمین یعنی تحریک لبیک، تو وہ بھی خاص کردار ادا کرتے، وہ جس طرح بھی ہو جاتے، ان کا بھی یعنی ڈپٹی چیئرمین کو جتوانے میں کردار ہوتا۔ ابھی تو یہ الیکشن رک گیا ہے۔ اچھا، کلاچی میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر آغاز خان گڈھاپور جو ہے اس کا جو امیدوار ہے وہ مضبوط ہے، ان کے پاس ممبران جو ہیں 13 ہیں، اور وہاں پر وہ اپنا جو ڈپٹی میئر ہے وہ بنانے کی پوزیشن میں تھے۔ اب اگر ہم درابن کی جانب سے آئیں تو درابن میں یہ جو ممبران جن کو یہ مری اور اسلام آباد لے کر گئے ہیں، وہاں سے 4 ممبران کے جو فوٹو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں۔ اگر عوام کا جو ہے نا وہ یہ مطالبہ ہے کہ اگر ان کے پاس ممبران کی تعداد زیادہ ہے، جس طرح یہ بتا رہے ہیں 16، تو ان کے فوٹو جو ہے نا وہ وہاں سے پکچر وغیرہ شائع کیوں نہیں کی؟ تو اسی سلسلے میں آج ہماری جو بات ہے وہ سابقہ MP آغاز خان گڈھاپور کے ساتھ بھی ہوئی ہے فون پر، اور فتح اللہ خان میاں خیل جو کہ سابقہ MPA ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ چونکہ لائن خراب تھی اور ہم ان کو لائن پر نہیں لے سکے، سگنل کی کمزوری کی وجہ سے، نہ ہی آڈیو ہم لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ویڈیو، کیونکہ سگنل صحیح نہیں تھے، درست نہیں تھے۔ تو یہ ہم آپ کو بعد میں ان کے جو رائے ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو کلاچی کے حوالے سے میں آپ کوئی سعد اللہ خان کچھ بتا رہے تھے؟ سر کلاچی میں ایک نئی گروپ آ گیا ہے سیاسی، وہ تحریک لبیک، اس کا جو ہم نے تحصیل میئر کے الیکشن میں ہم نے جو ریسپانس دیکھا نا عوام کا، تو وہ ایک بہت بڑی یعنی گنڈاپور گروپ کے لیے بہت بڑا یعنی ایک پریشان کن ہے۔ اچھا، وہ یعنی وہ غلام فرید ملک غلام فرید جب مولانا حافظ غلام فرید تھے، اس کے امیدوار تھے تحصیل میئر کے تحریک لبیک کے، تو انہوں نے کلاچی شہر کے ٹوٹل پولنگ جیت لیے، اور دیہاتوں کے پولنگ کوٹ ظفر جو گنڈاپور گروپ کا اپنا پولنگ ہے 500 سے کو لیڈ لیتا ہے، وہ پولنگ بھی وہ تحریک لبیک والے تحریک لبیک۔ تو اب بھی تحریک لبیک کے ولیج ناظمین بھی وہاں زیادہ ہیں، بہت ہیں۔ نہیں، وہ تو آغاز خان بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں جو ہے نا ان کی حمایت حاصل ہے تحریک لبیک والوں کی، لیکن یہ جو ہے نا عمر خطاب جو ہے نا وہ تحریک لبیک کا امیدوار ہے، وہ میاں خیل اس کی حمایت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیونکہ وہ تحریک لبیک کے ولیج ناظمین میرے خیال میں میاں خیل اور الیمین سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، عمر خطاب جو ہے نا اب تو اس کو تو سائڈ پہ لگا دیا گیا ہے نا، کیونکہ الیمین کا جو امیدوار ہے خورشید خان وہ میدان میں آ گیا ہے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اناؤنس نہیں ہوا، یہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا۔ اگر وہ فتح اللہ خان اور الیمین متفق ہوتے ہیں نا ایک امیدوار پر، ہو سکتا ہے کہ عمر خطاب جو تحریک لبیک والے ان کے ساتھ متفق نہ ہوں، اور اس طرح 3 امیدوار سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر اس میں فائدہ عریض خان کو یعنی اس کو ہو جائے گا، آغاز خان کو۔ تو اگر یہ متفقہ امیدوار لاتے ہیں تینوں گروپ، یعنی میاں خیل بھی اور الیمین بھی اور تحریک لبیک والے، تو بالکل یہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے سر۔
یعنی بصورت دیگر جو ہے نا وہ آغاز خان کی ہاں اس کی پوزیشن پوزیشن اس میں میں شاید مضبوط ان ہے۔ کا اپنا گھر ہے تو اس لیے زیادہ۔ ناظرین، یہ تھے محمد شفیق عالم صاحب اور سعد اللہ الماس صاحب۔ یہ جو تاریخ ابھی الیکشن ہونے والے تھے 25 جنوری کو ڈپٹی میئر کے لیے، ان پر آج کی ہماری جو بحث تھی۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔